अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप सबको वेलकम टू आवर प्रोग्राम गोल्डन रिंग। और मैं आपका टेम्परेरी होस्ट हूँ, आई विल से। लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम जो है इट्स डिफरेंट स्ट्रीम हमने शुरू की है। जो पहली स्ट्रीम आप देखते रहे थे और वो भी चलेगी साथ में, वो ज़्यादा थी ट्रेड के ऊपर कि सेंट्रल हमारा जो गोल्डन रिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर वो हमारे ट्रेड के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या हम कैसे कर सकते हैं और क्या इश्यूज़ हैं, पॉलिसी इश्यूज़, और उसमें कैसे हमने। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये एक दूसरी स्ट्रीम हमने चलाई है विच इज़ मोर ऑफ वी विल बी डिस्कसिंग डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर पाकिस्तान इन दिस गोल्डन रिंग कंट्रीज़। ये जो हमारे 10 मुल्क हैं उसके अंदर हमने पाकिस्तान को कैसे अपने फुट होल्ड को, फुटप्रिंट को हमने स्ट्रॉन्ग करना है विज़ावी हमारे जो काउंटर फोर्सेस हैं उनके भी, और हमने उसमें से अपने इंटरेस्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग लेके आना है। ब्रादर, हम इसको अगर हम इस तरह से कहें कि हमने पाकिस्तान, ये जो हमारा गोल्डन रिंग कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल एशिया है, इसको हम बात करेंगे कि इसको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेप्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। और यहाँ हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट्स हैं दो, एक हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी हैं नज़ीर हुसैन साहब हमारे साथ, और हमारे साथ दूसरे जो हैं वो IR इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सैयद रागिब अली। और ये दोनों जो हैं इस पूरी अब ये जो सीरीज़ होगी इसके अंदर ये लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने आपको जो बताया मैंने कि हम मेन हमारा फोकस होगा कि हमने पाकिस्तान को पिवट करना है इनटू दिस गोल्डन रिंग रीजन एंड स्पेशली सेंट्रल एशिया, और हमने अपने आप को लेके आना है। तो जैसा कि आपको पता है कि पुरानी सारी थ्योरीज थी जो सब जिंदा हो गई। यूरेशियन लैंड मास पे हार्टलैंड थ्योरी थी, फिर कि जी जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। और ख़ाली उधर नहीं थी, ये नीचे इंडियन ओशन में भी आई कि जी जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो भी दुनिया को रूल करेगा। और पाकिस्तान इन बोथ द केसेस यू कैन सी कि पाकिस्तान जो है वो हार्टलैंड में ऊपर यूरेशियन लैंड मास और इंडोनेशिया और इंडियन ओशन दोनों के दरमियान में पाकिस्तान मौजूद है। और इसको एक रशियन एक्सपर्ट था, उसने अपने जो वर्क था, पेपर थे, उसमें इसने पाकिस्तान को डिफ़ाइन किया हुआ है एज अ जिपर स्टेट। मतलब वो ये कहता था कि ये जिपर स्टेट है बिटवीन दी यूरेशियन लैंड मास एंड इनको इवन रशिया जैसे आप कह लीजिए एंड दी इंडियन ओशन। तो ये इनको दोनों को मिलाती है ये पाकिस्तान की स्टेट। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम आज के प्रोग्राम बेसिकली जो है वो होगा कि जी अगली जो इसके बाकी प्रोग्राम होने उसके लिए हम एक स्टेज सेट करेंगे कि हमने क्या क्या बातें अगले प्रोग्रामों में करनी है। और गाए बगाए हमारे इस प्रोग्राम में बाहर से हम डिप्लोमेट जो हैं हमारे गोल्डन रिंग कंट्रीज़ के वो भी आएंगे। हमारे पाकिस्तानी फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो भी हम उनको बुलाया करेंगे। फॉर्मर जो हमारे स्ट्रेटजी साइड के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी हम बुलाया करेंगे और इन लोगों से यहाँ डिस्कशन हुआ करेगी। तो आज विल लेट स्टार्ट। और इसके अंदर हम पहले हमारे एम्बेसडर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके ऊपर अपना बताएं कि इस प्रोग्राम को हमने जो लेके चलना है तो उसको हमने आज बेस, मैंने कहा कि इसको बेस सेट करनी है अगले प्रोग्रामों में। जी जी तो जी आपने सही कहा। आज का जो सेशन है ये अगर मैं इसको कहूँ कि ये कर्टन रेजर है हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम के डिज़ाइन के ऊपर, और उसका पर्पस क्या होगा और हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। आपने सही कहा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस रीजन में, जिसको हम गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम का नाम हमने दिया है, 11 मुल्क है ये, यहाँ से शुरू होकर ऑल द वे रशिया तक। बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बेतहाशा कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे और इनके दरमियान। ये जो एक दो दफ़ा जिक्र हुआ कि पाकिस्तान के लिए ये जो रीजन है ये हमारा फ्रंट यार्ड है और ये हमारा फ्यूचर है। हम किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह बेनिफिट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या हम कवर करेंगे आइंदा सेशंस के अंदर, वो सारे का सारा आज हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपने कहा ना, फ्रंट, हमारा फ्रंट यार्ड जो आपने बताया कि नॉट बैक यार्ड,
کیونکہ اس کے اندر لوگوں کو کافی وہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بیک یارڈ ہے، تو بغیر افغانستان کو آپ اس میں نہیں شامل کرتے تو ہم کیسے کریں گے، لنکیجز نہیں بنے گی. تو ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. پاکستان کا دیکھیں پاکستان کا انٹرسٹ، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفائن کر لیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے اس ریجن کے اندر. ہمارا اکنامک انٹرسٹ ہے، ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے، اور ہمارا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو، اور ہم وہاں سے کیا چیز ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم انرجی سورسز وہاں بہت ہیں، وہ ہمارے لیے ایک مارکیٹ بھی ہے، اور ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں گے ان کے لیے. سب سے بڑی بات آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو بھی کچھ ہم ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا کوزین، ہماری تھاٹ پروسیس، ایون ہمارے جینز، ان سب کا اوریجن جو ہے کہیں نہ کہیں اس ریجن سے منسلک ہے. تو ہمارے لیے تو یہ ایک قسم کا اسٹریٹجک سے بھی بیونڈ ہے. تو انشاءاللہ مختلف ٹاپکس ہوں گے، مختلف سیشنز میں ڈسکس ہوگا، اور مختلف ایکسپرٹس کو جس طرح آپ نے کہا بلایا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ رزلٹ اورینٹڈ گفتگو ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عاقب صاحب، اب آپ کی طرف آؤں گا. یہی سوال ہے، اور اس میں کیونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرس میں بھی ہیں، آپ بھی دونوں ہی ہیں، اسٹریٹجک افیئرس بھی آپ کور کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہماری جو ہم اب کور کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں، کیونکہ جو چیز ہمیں کچھ پتہ لگی وہ ایک تھی کہ جی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے، وہ آج تک کیونکہ ہم نے سینٹرل ایشیا کو کبھی دیکھا نہیں اس طرح سے، 70 سال میں ہم اس کو سوویت یونین ہی لے کے بیٹھے رہے، اور آج بھی تو ان کے پاس، ان کے ذہنوں میں ابھی کوئی پلان نہیں ہے، یا کوئی ان کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس ریجن کو، اتنے بڑا جو سینٹرل ایشیا، آذربائیجان اور سارا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بوتھ فیس اس کا پولیٹیکل اکنامک اسپیکٹ بھی ہوگا، اس کا اسٹریٹجک اسپیکٹ بھی، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے فٹ ہولڈ وہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے اور اپنا اسٹرانگ فٹ پرنٹ لینا ہے. تو اوبیسلی وہاں چیلنجز بھی ہیں، آپ کے جو مخالف لوگ ہیں، فورسز ہیں، وہ بھی تو وہاں پہ اپنا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش، اور خاص طور پہ جو ہم نے انڈیا پاکستان جو کانفلکٹ ہوا تھا مے والا، اس کے بعد جو ہمارے ایڈورسیز ہیں وہ تو وہاں بہت تیزی سے اب اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہاں پہ روکا جائے. دوسرے لوگ بھی ہیں، پاورز جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں کہ رشیا کو اور چائنا کو روکا جائے، تو وہ بھی اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ بات کریں گے آگے چل کے کہ C+C5 تھا، اس کو کاؤنٹر C+ اور C5+1 پہ کیا گیا، پھر کچھ اور شروع کیا سینٹرل کوریڈور میں، آل دس. تو آپ کا اس سلسلے میں آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نے what all we should be discussing اب اس میں؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بیسیکلی جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈائنامکس جو ہیں ریجنل ایز ویل ایز گلوبل وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں فار دی لاسٹ آلموسٹ 1 decade. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو اسٹریٹجک اورینٹیشن تھی جو لیڈنگ پاورز تھیں ان کی بھی، اور اس ریجن میں جو پاورز ہیں ان کی بھی، وہ چینج ہو رہی ہیں. اور اس میں جو ہے اس میں کانسیپٹس بھی چینج ہو گئے ہیں. جی جی پرانے، جی جی بالکل کانسیپٹ بھی چینج ہو گئے. اس میں اب دور ہے کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس کا. اب کو ایگزسٹنس کی بات کی جاتی ہے. جس طرح پہلے امریکہ تھا، رشیا، چائنا، یہ لیڈنگ پاورز ہیں، کبھی انگلینڈ ہوتا تھا. اسی طرح ریجنل جو پاورز تھیں وہ بھی ایک دوسرے کو جو ایکویٹ کرتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹر ڈیپینڈنس اور ریلیشن شپ آپس میں دیکھتے تھے، اس میں اسٹریٹجک جو پاور تھی اس کو وہ پراکسیمیٹی دیتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. ابھی دور ہے وہ لوگ جو یا وہ کنٹری جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بیسیکلی لیڈ کریں گی ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس کو. جیو پولیٹیکل اکنامکس کہتے ہیں، جیو اکنامکس کو تھوڑا سا جو ہے نا جو پولیٹیکل اکانومی کی جو بات کی جاتی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے ایک بہت زبردست جو کام کیا ہوا ہے، اور اسی پہ چائنا نے انٹرنیشنلی اپنی جو سگنیفیکینس ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. وہ یہ کیا ہے ون ون سچویشنز کریٹ کر کر، اور یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ اس نے جو کنٹریز کے ساتھ انٹر کنیکٹیوٹی کریٹ کی ہے، اس کو لے کر اب چائنا جو ہے وہ اسٹریٹجک گینز بھی لے رہا ہے اور اکنامک گینز بھی لے رہا ہے.
پاکستان کے لیے بھی یہی ماڈل جو ہے یہ فیوچر میں اگر ہم آج نہیں بھی ڈیسائیڈ کریں گے کل کو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اسی اورینٹیشن میں چلنا پڑے گا. آپ کے پاس اب وے آؤٹ نہیں ہے, کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, اور پاکستان کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے. وہ آپ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست اس نے بات کی, جس نے کہا کہ جی کہ پاکستان از اے زپر اسٹیٹ بٹوین انڈین اوشن اینڈ جو ہے یوریشین لینڈ ماس. تو یہ پاکستان کی جو جس کو بہت ہم ہمیشہ بہت ہم ہائی لائٹ کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کی جی بڑی زبردست لوکیشن ہے, یہ اس کی بڑی زبردست اس نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. پاکستان اگر نہیں ہے تو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا آپس میں انٹرکنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. سینٹرل ایشیا کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈر ڈیولپڈ ہے, ابھی تک یہ وہ مارکیٹ ہے جس کو انٹرنیشنلی ایکسپلور نہیں کیا گیا, اور ہم نے تو بالکل ہی نہیں کیا. ہم نے اور وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ نئی آئی ہے. دے آلسو لک ٹورڈز پاکستان فار 2-3 ریزنز. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ وارم واٹرز کی ہے. سینٹرل ایشیا کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو ان کو جیو پولیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی, سوشلی, اکنامکلی پاکستان سے ہو کر ہی گزرنا پڑے. تو پاکستان خود بخود اینکر ان ہو جاتا ہے اس ساری سچویشن میں. تو اس کو ہی لے کر ہم انشاءاللہ آگے ڈسکشنز کریں گے. اس میں ایک چیز جو ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر ڈسکس بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بہت اسٹرانگلی ہمیں ہمارے اس آئیڈیا کے جسے کہتے ہیں نا ون آف دی اوپوننٹس جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں افغانستان کو سرکموینٹ کر رہے ہیں, کنیکٹیوٹی جس طرح آپ نے بات کی, تو یہ تو کیسے ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا. مطلب وہ ہمیں ابھی تک وہ جو 70 سال سے وایا افغانستان والا ہمارا تھا اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ اس کو بند نہیں کریں, کل کو افغانستان سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے سے فرض کریں. یہ چیزیں ساری عمر تو نہیں رہتی نا, تو کیپ دیئر, لیکن ہمیں اس کے علاوہ اپنے پاس آلٹرنیٹیوز بھی رکھنے ہوں گے, ہمیں آلٹرنیٹیو راؤٹس بھی رکھنے ہوں گے جو ہمیں اوپر نارتھ میں اگر وایا چائنا انٹو کرغستان اور قزاقستان ہم ادھر جائیں, اسی طرح سے وایا ایران جو ہے آپ کے پاس ہم نے ٹرین بھی آپ کو یاد ہوگا ECO ٹرین چلائی تھی, اور اس کے بعد بھی کہ اب یہاں سے ہم سینٹرل ایشیا کیسپین سی سے ادھر اوپر چلے جائیں اور ٹرکی کے تھرو ہم یورپ میں نکل جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی اس سارے پورا جو میکرو پکچر ہے اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جی یہ شاید اٹ مائٹ لک لٹل بٹ آف اوور اسٹیٹمنٹ, لیکن یہ مس نارم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی وجہ سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اگر انڈیا پاکستان سے پیچھے سے بیٹھ کر کین انفلوئنس دی افغانستان اینڈ پوسٹ افغانستان جو کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا میں انفلوئنس کر سکتا ہے, اگر امریکہ 10,000 کلومیٹر سے بیٹھ کے اس ریجن میں, اور یہ بہت ریسنٹلی بات ہے, ریسنٹ پاسٹ میں امریکہ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دی لیڈنگ اسٹیٹ آف ساؤتھ ایشین ریجن. ایشیا کا سب سے لیڈنگ اسٹیٹ کہتے تھے امریکہ کو, اتنا انفلوئنس تھا امریکہ کا. یہ تو چائنا ایمرج کیا, امریکہ نے پیچھے گیا تو وہ پتہ لگا کہ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے دماغوں سے نا یہ ایک مس نمبر جو نے کہا یا مس کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم صرف دماغوں سے نہیں, آپ اپنی جو لارجر اسکیم ہے نا, لارجر اسکیم جو ہے ہماری اس میں افغانستان کو رکھیں. میں نے کہا نا کہ آپ اس کو کراس نہ کریں, لیکن آج میں نے جیسے بتایا کہ آج ہمارے تعلقات چلو ٹھیک نہیں ہے, کسی جو بھی ہو گیا, ہماری غلطیاں تھیں, ان کی غلطیاں, واٹ ایور یہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں. اور اس میں ہمیشہ ایک چیز کہا کرتا ہوں, میرے جو اسٹوڈنٹ کبھی آتے تھے کہ کبھی اپنے دشمن کو برا نہ کہو, اس کا فرض ہے وہ تمہیں مارے, تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. تو اگر دونوں میں سے جو بھی اپنا فرض پورا نہیں کر رہا ہوگا وہ مارا جائے گا. ویسے بھی ملک اور رجیم میں فرق کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت ہمیں جو بات ابھی آپ سے جو اسی سلسلے میں ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں ڈسکشن کو, جو چیز ہمارے پاس اس وقت کچھ کانسیپٹس ابھی تک ہم نہیں نکال سکے اپنے پالیسی میکرز میں اسلام آباد, کہ وہ ابھی تک سینٹرل ایشیا کو, آذربائیجان سے تو پھر بھی ہمارا کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, سینٹرل ایشیا کو ابھی تک سوویت یونین کے لینس سے دیکھتے ہیں. تو میں مقبول کہتا ہوں کہ بھائی وہ ختم ہو گیا, سوویت یونین اب نہیں رہا, رشیا از این انڈیپینڈنٹ کنٹری, دیز آر اسٹیٹس آر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, انڈیپینڈنٹ سینٹرل ایشین ریپبلک جو کراتی ہے کنٹریز ہیں. اور چائنا نے جو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ BRI جو وہاں سے آپ کے کتنے کوریڈور نکل رہے ہیں, کوئی 4-5 وہاں سے نکال رہے ہیں, تو ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری سائڈ نے بھی کیا کہ جی سینٹرل کوریڈور کے نام سے بنا کر دیا, چائنا کا BRI کے جا رہا ہے. ابھی جو ریسنٹلی میں ابھی آپ سے ہم لوگ بات کر رہے تھے, جو انہوں نے ایک پرپوزل
امریکن سائڈ سے جو آئی ہے کہ جی ہم بٹوین کیسپین سی اینڈ بلیک سی کنال بنائیں گے اور اس کو ان سب کو جو باقی رہ گئے ہیں تو کوئی کنٹری لینڈ لاک نہیں رہے گا, وہ وہاں سے بلیک سی سے نکل کے آگے چلے جائیں گے. ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک بہت دور کی بات ہے, لیکن اس ٹائپ کے کاؤنٹرز چل رہے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی خالی چائنا یا رشیا کو بلاک کریں, میں کہتا ہوں یہ ہمیں بھی بلاک کیا جا رہا ہے کہ ان کی پاکستان کی وہ ضرورت جو ہے نا, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ زپر اسٹیٹ یا, کہ اس ضرورت کو ڈیمینش کر دیا جائے, کہ ان کو آپشن دے دی جائے کہ نہیں تم پاکستان نہیں, تم ادھر سے نکل جاؤ. دیکھیں, وقت پہ ایکشن لینا اور وقت پہ پالیسی ڈیسیژن لینے اور وقت پہ گراؤنڈ پہ ارینجمنٹ کرنی بڑی اہم ہے. بالکل. اب یہ ڈپلومیسی میں یہ ایک باقاعدہ ٹول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو روکنا ہے تو ڈیلے کرتے جائیں, یو نو. اب یہی ہوا ہے, سی پیک 2014 میں شروع ہوا, 4 سال یا 3 سال چلا, اس کے بعد سلو ڈاؤن ہو گیا. میری گفتگو ہوئی ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس پروسیس میں شامل تھے. حسنین صاحب انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ان کی ایفرٹ تھی, انہوں نے اس پہ کام کیا, اس کو سلو ڈاؤن کیا, چونکہ جب سلو ڈاؤن آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اب کوئی بھی ہمارے لیے بیٹھا نہیں رہے گا, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ہم سوچ سمجھ کے کریں, پلان کر کے کریں اور پھر ڈٹرمنیشن کے ساتھ کریں. آپ اپنے دشمن کو برا نہیں کہہ سکتے, آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اپنے آپ کو کرنا ہے, وہ تو اپنا کام کرے گا. میں افغانستان پہ تھوڑا سا اور ہم اپنے آڈینس کو لے لیں کانفیڈنس میں اس پہ بھی وہی آپ سے چاہ رہا تھا, دونوں سے آپ سے پوچھوں گا. آپ پہلے افغانستان کا. اب دیکھیں, افغانستان میں اور افغانستان کی رجیم میں فرق رکھیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک قسم کی درمیان میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے بہت عرصے سے کہ افغانستان اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پا رہا, انفارچونیٹلی. شاید ہسٹوریکل بھی ہے کہ وہ ایک ہسٹوریکلی افغانستان واز نیور سیٹلڈ کنٹری, اٹ واز اے ٹرانزٹ تھا, ٹرائبل لینڈ. ٹھیک ہے, اور وہ کنڈیوٹ تھا انکرشنز کے لیے, وہ دور گزر گیا. اب افغانستان کو اور لوگوں کو ہم اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح ہمارے یہ کزن ہیں, یہ ایک ان کے لیے مسائل ہیں, ہمارے لیے شاید کم ہوں گے کہ ایک رجیم ایسی اس وقت بیٹھی ہے جو سم ہاؤ کنسنسس نہیں بلڈ کر پا رہی جو کچھ کرنے. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر ڈاکٹر صاحب افغانستان دل سے شامل ہو جائے تو کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے گی, کامن مارکیٹ بھی بن جائے گی, ان کی ایکسیس بھی ہو جائے گی. اس میں ایک چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں, آپ دونوں کو اس میں اس کے اوپر آپ کا ویو لوں گا. میرے خیال سے ہماری جو سب سے بڑی جو فارن پالیسی میں فیلئر رہا ہے ٹورڈز دی افغانستان وہ یہ تھا کہ کبھی ہم نے, ہمارے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے, ابھی آپ نے جو استعمال لفظ کیا نا, میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے افغانستان کو کبھی ایز اے سویرن انڈیپینڈنٹ پراپر اسٹیٹ نہیں سمجھا. انہوں نے اس کو اپنا کزن سمجھا, جو آپ نے کہا نا کہ چھوٹا بھائی ہے, اس کو ادھر رکھو. اس سے جو بڑا جو ڈفرنس رہا کہ ہمارے ذہن میں کہ یار وہ آتے رہتے ہیں, ان کے وہ ٹرائب ہیں, وہ چلتے ہیں, وہ ہم نے اس کو اسٹیٹس آف اے انڈیپینڈنٹ سویرن کنٹری سوری مطلب میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز تھے, چاہے فارن پالیسی ہو. حسنین صاحب ایک سیکنڈ اگر مجھے آپ دے دیں. انہوں نے اس کو اس لینس سے دیکھا, اس کو اپنے برابر نہیں سمجھا. آج بھی ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے, جو ہم لوگ بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں یہ ہو گیا, رجیم اوبیسلی رجیمیں آتی رہتی ہیں, ہمارے بھی آئیں, ادھر بھی آئیں, دنیا میں ہوتا رہے. ہم ابھی تک اس سے جسے کہہ لیں نا, اس سے باہر نہیں نکل سک رہے کہ یہ تو یہ چھوٹا سا ہمارا بھائی تھا, یہ کیسے اس طرح ہو گیا ہمارے ساتھ, کیسے ہی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. سو ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ بھی, کیونکہ جب کنیکٹیوٹی اسی وقت بنے گی جب میں اور آپ دونوں برابر ایک دوسرے سے بات کریں گے. میں اوپر ہوں گا, آپ نیچے ہوں گے, تو پھر وہ والی جو کانسیپٹ ہے نا وہ اب چلے گئے. جو میں عرض کروں, یہ بھی آپ کے جو ایڈورسریز ہیں نا, یہ تھاٹ بھی ان کا پلانٹڈ ہے. میں بتاتا ہوں فارن آفس میں کبھی بھی کسی نے اس قسم کا تھاٹ آیا ہی نہیں کہ افغانستان کسی لحاظ سے از اے لیسر انٹیٹی. بالکل نہیں, ایک ساورن اسٹیٹ ہے, UN کا ممبر ہے, اور ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے. اب چونکہ وہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں, ہسٹوریکل ایکسپیرینسز بھی ہیں ہمارے, ہم باقی لنک کی بات نہیں کرتے, اس کی روشنی میں پھر تھوڑا سا یو ٹیک اٹ لٹل لائٹلی. ہماری یہی میں اسی طرح بات کر رہا تھا کہ یہی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے چیزوں کو
جسے کہتے ہیں نا فور گو کو معاف کرتے ہیں, اچھا نہیں یار کوئی بات نہیں, یہ ایسا ہے, یہ ہمارے رشتے دار. لیکن ہم وہ اس میں وہ نکال گئے کہ جو یہ ایک اسٹینڈرڈ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اس چیز کو, کیونکہ یہ ایک ایشو ہے جو ہمارے اس پورے بلاک کی جو ہم بات کرتے ہیں گولڈن رنگ کی, اس کے اندر یہ ایک اسٹمبلنگ بلاک تو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کسی حد تک جو ہم نے بات کی, آپ نے کیا نا کنیکٹیوٹی آلٹرنیٹ, تو جب اگر یہ اسٹیبل نہیں ہوا خدا نخواستہ یا نہیں, تو جب تک وہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ہمیں مصیبت پڑی رہے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے. ہاں یہ میں آپ سے دیکھیں افغانستان جو ہے نا اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا کمپلیکیٹڈ اور ایک لانگ سٹینڈنگ بیگیج ہے جس کو ہم نے کیری کیا ہوا ہے. اس سے ایک دم شاید جان چھڑانی پاکستان کے لیے شاید پاسبل نہ ہو, صحیح لفظ استعمال کیا, بیگیج. بٹ دیر آر آلویز آلٹرنیٹیو ویز ٹو ڈو اے تھنگ. اور پاکستان جیسے اسٹیٹ کے لیے, پاکستان از اے بگ اسٹیٹ بیسیکلی, پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اور ہمیں ابھی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو بریک کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے. جی جی انشاءاللہ. پھر ویورز وی ول کم بیک اگین, اور بریک کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم اسی چیز کو کنٹینیو کرائیں گے. اوکے جی, ونس اگین ویورز وی آر بیک. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کی طرف میرا جو مطلب تھا وہ یہی میں چاہ رہا تھا, بیگیج کے طور پہ. تو وہ ہمیں اس کانسیپٹ کو جو ہم نے بیگیج بنایا ہوا تھا, کیا کسی نے ہمیں کہا کہ یہ کرو, ہمارا اپنا تھا, تو ڈاکٹر صاحب پلیز. لیکن میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کو اب آلٹرنیٹس پہ جانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس ایشو کے اندر انٹینگل نہیں رکھنا چاہیے جو ابھی ہم ہونے کی. اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی جو ہے وہ ڈائریکشن ہے, وہ ہے تھرو سی پیک. چائنا کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ چائنا نے جب سی پیک کو لانچ کیا سینٹرل ایشیا میں, تو ان کو سب سے پہلا ایشو یہ آیا, لوگوں نے یہ کہا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے کہا, ویسٹرن رائٹرز نے کہا کہ جی چائنا رشیا کو کیسے بائی پاس کرے گا, رشیا کے اندر سے گزرے گا تو رشیا تو گزرنے نہیں دے گا. بٹ واٹ ہیپنڈ کہ چائنا نے الٹیمیٹلی رشیا کو کنونس کیا کہ میں جو جا کے یورپ میں کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں بائی پاس کر کے, یہ تمہارے بھی فائدے میں ہے. الٹیمیٹلی رشیا جوائنڈ بی آر آئی, آج رشیا بی آر آئی کا حصہ ہے. سو ہمارے پاس بھی سی پیک, اب جو سی پیک ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے اب تو بہت کلیئر ہو گیا لوگوں کو کہ یہ جو چائنا نے جو بی آر آئی کریٹ کیا ہے اور اس سے جو آگے جا کر سینٹرل ایشیا سے گزر کے جو یہ یورپ میں جائے گا, اس کو اب وہ کہہ رہے ہیں مڈل کوریڈور. مڈل کوریڈور ٹرانس کیسپین ایونیو ٹو کنیکٹ ٹو یورپ, یعنی چائنا کو اور یورپ کو کنیکٹ ہو جائے گا, اس کو مڈل کوریڈور. مڈل کوریڈور کا جو لوپ ہے وہ سی پیک کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو اگر سی پیک تھرو بی آر آئی اگر آپ کرتے ہیں تو افغانستان سے آپ گزر کر آپ آذربائیجان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے یو ول آلسو بی پارٹ آف دی ریجنل جو ڈیولپنگ ایوالونگ گیم ہے اس کا آپ حصہ بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کل کو اپنا سٹیک جو ہے افغانستان کا وہ بڑھا دیں کہ اگر افغانستان کو کل کو یہ پتہ چلے کہ یار اگر میں بی آر آئی کا حصہ نہیں بنتا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ تو گیم چل گئی ہے, تو اس میں افغانستان میں خود بخود آپ دیکھیں گے چینجز آنے. نہیں آپ نے صحیح کہا. جو ایشو اس وقت جو ہمیں فیس ہو رہا ہے, جو ہم اگلے پروگراموں میں آپ لوگ بات کریں گے انشاءاللہ, کہ افغانستان کو اس وقت یوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بلاک کیا جائے ان اے وے, اور فار دیٹ میٹر ایون سینٹرل ایشیا کو بھی بلاک کیا جائے نیچے آنے سے. وہ ایک جو, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا یہ وداؤٹ افغانستان پاکستان لنک نہیں کر سکتا وہ, تو جو میں نے بات کی کہ ہمیں وایا چائنا انٹو خاص کر سے سینٹرل ایشیا میں کرغستان کے تھرو ہم جا سکتے ہیں, نیچے ایران کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سٹیکس اپنی ضرور رکھنی چاہیے, لیکن وہ سٹیکس ہمارے لیے کوئی کمپلشن یا بائنڈنگ نہ ہو جائے کہ جی ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے, جو کہ آج تک کانسیپٹ دیا گیا. جس طرح میں نے بیچ میں بات کی کہ چائنا نے ایک اور انیشیٹو لانچ کیا تھا C+C5, سی چائنا اور C5 سینٹرل ایشین. یہ امریکہ کا ہے نہیں, امریکہ نے اس کے کاؤنٹر میں, جب یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا, ریسنٹلی امریکہ نے اس کا کاؤنٹر لانچ کر دیا وہاں پہ C5+1, سینٹرل ایشیا +1 امریکہ جو ہو گیا, بجائے اے کرنے کے انہوں نے 1 کر دیا کہ جی کوئی بھی آ سکتا ہے 1 میں. تو وہ وی آل نو کہ وہ کون, یہ بھی ایک گیم چل رہی ہے. وہ پھر ہمارا جو, ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ اس سینیریو میں ہم کدھر فیس ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اور مڈل کوریڈور تھا بی آر آئی کا, انہوں نے سینٹرل کوریڈور لانچ کیا اسی کے ساتھ کہ جی ہم اس کو کنورٹ کر دیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جی کیسپین سی کو وایا کنال تھرو سینٹرل ایشیا ہم بلیک سی سے لنک کر دیتے ہیں.
دیکھیں سر اگر وہ کنال کل کو بن بھی جاتی ہے نہیں میں تو بات وہ کر آپ رہا کو ہوں اپروکسیمیٹ وہ کمپلیمنٹ کرے گی اس سارے کانسیپٹ کو. ویسے وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ پلان ہوئی ہوئی ہیں یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ہم نے تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے پاکستان کا انٹرسٹ کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. اور اس میں جو میں نے کاؤنٹر کی بات کی تھی اب جلدی آپ کو بتائیں کہ انڈیا نے اب پوسٹ آور کانفلکٹ یہاں پہ اپنے آپ کو فوکس کیا. ابھی تک انڈیا یہاں فوکس نہیں تھا. اب انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی قزاقستان گئے ہیں, بہت بڑا انہوں نے ایک شو کیا, اپنے ڈیلیگیشن لے کے گئے, وہ اکنامک اس پہ انہوں نے بات چیت کی کہ ہم آپ کو سارا کچھ دیں. وی آل نو قزاقستان از اے فوڈ باسکٹ, ان کی ویٹ ہے ان کے پاس سارا, وہ انہوں نے کافی بڑے ان کے ساتھ کیے. اسی طرح سے پھر انہوں نے آل دو رشیا کے ساتھ ان کا ہمیشہ, لیکن اس لیول پہ نہیں تھا جو ابھی انہوں نے رشین جتنے بھی تھنک ٹینکس تھے ان کے ہیڈس کو انوائٹ کیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ ہاؤ وی کین پالیسی میکنگ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو تھنک ٹینک ہی پالیسی ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر وہ ان کی آل دو ایک بیس بند ہو گئی جو تاجکستان میں تھی, لیکن اب وہ دوسری ازبکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تو یہ چیز, اور میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہم, لیکن ہمیں اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کرنا ہے. ہمیں ان کو ہم وی کین کنٹرول دیم بٹ وی کین آلویز چیک دیم, اور دا چیک از وہ آپ کے سر دیکھیں یہ گیم تو چلے ڈیپینڈ کرے گا. یہ بڑا کلیئر ہے, ہم ایران, پاکستان اور ٹرکی, چونکہ ہم فورم کی بات کر رہے ہیں, گولڈن فورم رنگ کی ریجن کی بات کر رہے ہیں, یہ تین کنٹری تو پچھلے 50 سالوں سے ای سی او کے ممبر ہیں, کوشش اور کر رہے اب ہیں سینٹرل ایشیا بھی ممبر ہو گیا ہے سارے کا سارا, اور شاید افغانستان بھی ممبر ہے اس کا ای سی او کا. تو کسی بھی لحاظ سے میرے خیال میں اپنی تھنکنگ کے اندر افغانستان کو آپ انکلوڈ رکھیں, چاہے وہ باقی اسٹرکچرلی آگے ہو یا پیچھے ہو. تو ہمارا تو 50 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس وقت سے ہے جب سینٹرل ایشیا ابھی سو کالڈ آزاد نہیں ہوا تھا. ہمارے تو لنک اس وقت سے ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب تو جاتے رہے ہیں, میں اور آپ بھی جاتے رہے ہیں, وہ دیر از اے لانگنگ ان سینٹرل ایشیا فار کنیکشن ود پاکستان, میں عرض کروں آپ سے. اور یہی چیز جو ہے ہمیں فیوچر میں جا کے, اور آج کل بھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ایڈورسریز ہیں یا آپ کے جو دوسری سائڈ پہ ہے کاؤنٹر, وہ آپ کے اس چیز کو کہ جو آپ کی ان کے ساتھ سینٹرل ایشیا رشیا کے ساتھ جو تھوڑے بہت ایڈوانٹیجز تھیں اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں اکنامکلی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی پاکستان آؤٹ ہو جائے گا. تو میں بات وہی کر رہا تو ہم جو اپنے جو آپ کے پروگرامز ہیں ان آسپیکٹس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوگا ان کو. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو چیز ابھی اسی کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ایس سی او بھی آ گیا, وہ بھی یہی ریجن ہے آلموسٹ. برکس پہلے آ گیا تھا لیکن اس میں صرف چائنا رشیا ہے, باقی تو دوسری کنٹری تھے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارے اب یہاں پہ 3 بلاکس کہہ لیجیے یا 3 آرگنائزیشن کہہ لیجیے, یہاں ای سی او بنی ہوئی تھی پہلے, اس کے بعد ایس سی او بھی آ گئی, یوریشین یونین ایک بنی ہوئی ہے کسٹم یونین, وہ ابھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے, جس میں سینٹرل ایشیا, برکس بھی بنی ہوئی تھی. اب یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں اور وہ سب کا ایس سی او تو شروع ہوئی تھی ایز اے اسٹریٹجک آرگنائزیشن, لیکن ان کو بھی اب واپس آ کے وہ اکنامک پولیٹیکل اکنامکس اس پہ واپس آ گئے ہیں, اس پہ کنورج کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے پاکستان سے, جو گولڈن رنگ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وچ از اگین دیز 11 کنٹریز, آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا جس طرح ابھی بیس صاحب نے کہا, ان ساری جو آرگنائزیشنس ہیں ایکسیپٹ ای سی او, پہلے آر سی ڈی تھی وہ ہماری, وہ ان میں کسی میں افغانستان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے تھا بیسیکلی میرے خیال میں کہ وہاں سیٹل نہیں تھا تو اس کو انہوں نے نہیں رکھا بارہ بٹر. لیکن ہماری یہ جو ایس سی او کی وجہ سے, بی آر آئی کی وجہ سے, ای سی او کے ساتھ ملا کے, اور ان سب کو جو آپ دیکھتے ہیں یوریشین یونین کو ملا کے, اب ہمارے پاس ایک یہ بہت بڑا فرنٹیئر آئی ول کال اٹ, کیونکہ ابھی تک ہم اس میں گئے نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ ایک ان نون لینڈز ہیں, کیونکہ میں نے جو پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے لوگوں کو سینٹرل ایشیا کا ابھی تک کیا, تو اس میں آپ جو اب ہم نے اگلے پروگرام میں کرنا, تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں, ہینڈل کریں, تاکہ ہم پالیسی میکرز کو بتا سکیں اگلے پروگرام میں. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے تو پاکستان کی جو نیچرل اورینٹیشن ہے ٹورڈز دس ریجن,
اس میں ہمیں وی شوڈ ٹرائی ٹو ایز اے اسٹیٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو لیوریج دی ملٹی سیکٹر بیسیکلی فارمیٹس جس میں C5+ چائنا ایک فارمیٹ ہے, ایون GCC بھی اس میں ہے, GCC بھی ہے, اس میں باقی جو آپ نے یہ بھی گنوائے سارے یہ. تو پاکستان کا تو نیچرل ہے کہ اس طرح اس ڈائمینشن میں پاکستان کو سوچنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اس پورے ریجن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, وہ بالکل چل رہی ہیں. تو اس میں پاکستان کا نیچرل ہے کہ اس میں پاکستان اس کا ممبر بنے اور اس کو اپنا ایکٹیو ممبر بنے, آپٹیملی ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو ایڈوانٹیج کے لیے ایز اے نیشن ایز اے اسٹیٹ یوز کرنا چاہیے. اس کی بہترین مثال ہے, دیکھیں SCO ہے. اب SCO میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو انوائٹ کیا گیا. پاکستان نے تو کہا بلکہ چائنا نے, رشیا نے انوائٹ کیا, سپورٹ کیا, اور باوجود اس کے کہ انڈیا نے پوری کوشش کی کہ SCO کا ممبر ان کو نہ بنے, بٹ وی بیکیم دی فل فلیج ممبر. ناؤ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ آر ممبر آف SCO. دیٹ از دی اونلی انٹرنیشنل لیول کا اتنا بڑا جو فارمیٹ ہے جہاں پہ پاکستان اور انڈیا بوتھ آر پریزنٹ. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر پاکستان اس ڈائریکشن میں سوچے گا اور اس ڈائریکشن میں چلے گا تو کل کے یہ جو ساؤتھ ایشیا کا ریجنل کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا فارمیٹ, ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پہ چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی. لوکل بیسیکلی آپ بات کریں کہ اس کو لوکلی ریزالو کیا جائے گا ان ایشوز کو, رادر دین کہ وہ 7 سمندر پار سے کوئی آ کے ڈکٹیٹ کرے. اور میری سر یہ اپنی پرسیپشن ہے, دس از مائی پرسنل پرسیپشن, بیکاز میرا جو وہ تھیسس ہے PhD کا وہ بھی CPEC اور BRI کے اوپر ہے. میری یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے الٹیمیٹلی چائنا ول serve as a balancer between پاکستان انڈیا, اور یہ جو کانفلکٹ ریزالو ہونا ہے الٹیمیٹلی یہ چائنا اور رشیا کی سپرویژن میں ہی اس نے ریزالو ہونا ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ پراکسیمیٹی میں پراکسیمیٹی از ویری امپورٹنٹ ان دس, کہ امریکہ از اے ویری بگ پاور, نو ڈاؤٹڈ, یورپ از بگ پاور, لیکن پراکسیمیٹی کی وجہ سے وہ اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکتے جس طرح چائنا اور کل کو رشیا انفلوئنس کر سکتا ہے. تو یہ ریزولوشن ریجنل پیس کی طرف بھی جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ڈائریکشن ہے. آپ کو یہ جو آپ کی بات صحیح ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ان دونوں کا, چائنا اور رشیا دونوں کا اپنا انٹرسٹ, اکنامک یا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کہ یہ جو دونوں ایریا جو ہے یہ اسٹیبل رہے, آپس میں نہ لڑیں, اور یہ تاکہ وہ انڈین اوشن میں آ سکے دونوں. ایگزیکٹلی BRI سکسیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اگر پیسفل سچویشن یہاں پر نہ ایوالو کرے اور ایگزسٹ کرے تو BRI ہمارا فوکس جو ہے نا وہ یہ ہم نے جو اپنی جو اگلی میں بات ہم نے جو اپنے اگلی جو اپنے پروگرامز ہیں جس میں آپ لوگ ڈسکس کریں گے اس میں یہ سارے ایشوز آئیں گے, 1 by 1 ضروری نہیں ایک ہم پروگرام میں کریں گے. تو اس میں جو اس وقت جو ہم نے جو ایشوز کو جو ڈسکس کر رہے ہیں, جو پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو میں نے پہلے بھی بات کی, ایک ہلکا سے اشارہ کیا, اور جو اٹس ویری انفارچونیٹ سے کہ ہمارے جو اس وقت جو پالیسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا جو پرانا محکمہ بھی ہے, سب لوگ وہ ابھی تک دے آر ناٹ کلیئر. آئی ول ناٹ کال کنفیوز, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کلیئر پرسیپشن نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. اس میں ایک چیز جو ہے, میں بڑے شروع سے ہی جب بھی ہماری جو اس بارے میں کانفرنسز بھی ہوئی سیمینار, میں ایک بات بڑا اسٹرانگلی بات کرتا ہوں, یہ سب سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں یہ ٹرائبل کنٹریز ہیں. دیور ٹرائبس, ترکک ٹرائب سے دوسرے ٹرائب, وہ ٹرائبل ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, ٹھیک, وہ آپ کو ذہن میں رکھ کے آگے چل کے بات کرنی چاہیے. وہ کھلے دل سے بات کرے گا, آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں, تو وہ جو ہمارے پاس جو ہم نے پالیسی میکرز کو ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو کس طرح سے ہینڈل کرو, تو یہ چیز جو ہے نا اس کو ہمیں ان چیزوں کو ہسٹوریکلی ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اتنا فلسفائز نہ کریں, بڑی سمپل سی بات ہے. کامنالٹیز جو ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہسٹوریکلی نمبر 1 آپ کی ہسٹری کامنالٹیز آئیڈینٹیفائی کریں جو بہت ہیں. میرے خیال میں فرکشن کی تو چانسز زیرو ہیں, میں جو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. افغانستان کو سائڈ پہ رکھ دیں, کامنالٹیز کو دیکھیں, پھر صرف اس پہ فوکس نہ رکھیں کہ ہم کیا بیچیں گے, کیا خریدیں گے. بیونڈ ٹریڈ پہ بات کرو, ٹریڈ از ون آف دی. سر دیکھیں, آپ کا کلچر اوور لیپنگ ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. آپ کی اکنامک کامنالٹیز بہت ہیں, آپ کی کنیکٹیوٹی, آپ نے خود کہا پہلے کہ ان کے لیے ایک نیچرل جو روٹ بنتا ہے وارم واٹرز کے لیے وہ پاکستان کے تھرو بنتا ہے, اور پاکستان بھی کین ہے کہ ان کے ساتھ لنک ہو جائے. پھر آپ کی یوتھ کو بھی آگے لائیں.
آپ ایجوکیشن سیکٹر کو بھی آگے لائیں، جی ہے نا. صرف اگر ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ ہم کیا ٹریڈ کریں گے اور کیا روٹ بنے گا، چونکہ ہم لانگ ٹرم نہیں، ایون مچ لانگر بیونڈ ہورائزن دیکھنا ہے، چونکہ فیوچر آپ کا وہی ہے. اچھا، اس کے اندر آپ جو ہے نا، ہم لوگ ہاں. اس کو یہاں تک کنفائن نہیں کر سکتے کہ سینٹرل ایشیا، ہاں. ہمیں بیونڈ، جس طرح ہم نے بات کی کہ رشیا بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں. وہ بھی ایک بہت بڑا ناٹ اونلی پاور، مطلب ایک مارکیٹ، آپ کی $6 ٹریلین بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو آپ کی مارکیٹ، لیکن ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بھی آپ کے ساتھ وہ بننے کو آج وہ بھی تیار ہے جی جی. کسی. تو ہمیں یہ سب چیزوں کو ایز اے ہول اس کو سر ہم دیکھنا پڑے اگلے گا. ایک پروگرام میں، چونکہ آج ہم یہ تو کٹن ریزر ہے، ہاں، ہم کٹن کٹن ریزر کے طور پہ ہے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ پالیسیز ہمیں ریکمنڈیشن دینی ہوں گی. کس طرح کرنے جا رہے ہیں. ایک اگلے پروگرام میں ہم یہ کریں گے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم فوکس کریں گے، اور ہر ایک کو پھر ان ڈیٹیل ڈسکشن. ایگزیکٹلی یہی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ آج ہم ایک جنرل جسے کہتے ہیں نا بیس سیٹ کر دیں کہ یہ اس چیزوں کو ہم جنرلی ڈسکس کریں گے اگلے پروگراموں میں. ہر پروگرام میں ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی چیز ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پالیسی میکرز کو ہمیں اسسٹ کرنا ہے نا، وی کانٹ ڈکٹیٹ دیم، ان کو بتانا ہے جو کچھ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ہے. اپنی پالیسیز کو جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایک ایک کو لے کے چلیں، وہ لے کے ان کامنالٹیز پہ لے کے ان کو ان کی بیس پہ بنانا پڑے گا. اور میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ وہ جو کامنالٹیز ہیں وچ آر ٹریڈ پلس، جو دوسری کامنالٹی ہسٹوریکل، ان کو ہمیں اسٹریٹجک اس میں لے کے آنا پڑے گا اپنی پالیسی میکنگ تھنکنگ میں کہ بھائی اس کی بیس پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چیزیں ہم جو ہے یہ پالیسی، میرا سر اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں نالج کی کمی نہیں ہے. اگر آپ پالیسی کوریڈورز کی بات کرتے ہیں تو نالج کی کمی نہیں ہے، ول کی کمی ہو سکتی ہے، مے بی ایک ڈائریکشن کی کمی ہو سکتی ہے، یہ زیادہ وہ ڈائریکشن شاید نہیں ہے. ہے. لیکن اس میں ایک بڑا ایک ون لائنر ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایز اے ٹو اسٹیبلش دی اسٹیج فار فردر پروگرام. پاکستان کی حد تک جو کچھ ہمیں چاہیے، جو کچھ چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کا نیچرل ارینجمنٹ بھی ہے نا، جو پوری ارتھ اس نے بنائی ہے اور اس نے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے نا، تو ایسے ہی نہیں ہے. دیٹ از آل ویری آرگنائزڈ پروگرام جو سارا اسکیم آف تھنگس ہے. پاکستان کو جو کچھ چاہیے نا جی، دیٹ از اویلیبل ان سینٹرل ایشیا. آپ کی پراکسیمیٹی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آج گیس اور پاور چاہیے، اور جو کچھ ان کو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے، لائک روٹ ٹو وارم واٹر. تو یہ ایک نیچرل کانفلوئنس ہے جو ڈیولپ ہونے ہی جا رہا ہے اور ہونا چاہیے اور ہوگا. بالکل. ایک جو تھیوری ہے پرانی، وہ بھی اب دوبارہ واپس آ جاتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی civilization started from this region, سینٹرل ایشیا اور یہ سارا کچھ تھا. اٹ وینٹ آل دا وہ سائنٹیفک آپ کی ڈیولپمنٹ اور سارا وہ اس پرانا جو ہسٹوریکل دیکھیں یہاں ہوا، اٹ وینٹ آل دا وے اپ ٹو یورپ اینڈ اکراس دی اٹلانٹک. ناؤ اٹ از کمنگ بیک ٹو اٹس اوریجن. تو وہ ایک پورا نیچرل سائیکل بنا کے یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ جو ہماری بات ہوئی کہ یہ ریجن اب اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس ٹرین کے اندر شروع میں ہی چڑھنا ہے، آخری ڈبے پہ بھی نہیں جانا ہمیں. تو ہمارا جو یہ پروگرام ہے، ہم نے اس میں وہی گورنمنٹ کے لیے یا ہم نے ان وہ تو پاکستان کو ایز اے کنٹری ایک بڑی، میں نے بہت بچپن میں یہ کوٹیشن، دیر واز اے فرینڈ آف مائن، اس نے مجھے بتائی تھی ایک، تو میں اس کا بڑا قائل ہوں. وین یو سی اے بینڈ ویگن یو ہیو مسڈ اٹ. تو پاکستان نے اگر اب اس کو نہ پکڑا میں یہی کہہ تو رہا آپ سمجھ لیں کہ کل کو آپ اس کو پکڑیں گے. دس از دی ٹائم ٹو گیٹ انٹو دی. دیکھیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کلیئر کر لیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں نا، وہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان پٹ کے اوپر. جی جی. ہمارا یہ پروگرام ان پٹ ان کو جتنی حد تک ہم دے سکتے ہیں، وہ ہمارا بیسک کانسیپٹ یہی ہے. ایک اور بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرامز کا جو آئندہ آئیں گے، ایک پبلک ایجوکیشن بھی ہے اس کے اندر، کہ پبلک اتنی زیادہ انفارمڈ نہیں ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کوئی 100 سال تک بند رہا. آمو دریا کے اوپر ایک آئرن کرٹن گرا ہوا تھا، بیونڈ آمو دریا ہم نہیں کر پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فزیکل کنیکٹیوٹی ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہوئی ہے. اب ایک پولیٹیکل ایشوز ہیں، اسٹریٹجک کم ہیں، اور اس کو بھی ٹائم لگنا ہے. مینٹل کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، وہ بھی ہو جائے گا. یہ جو دیکھیں آپ، ہم سی پیک کی بات کر رہے تھے، چائنا نے پہلے ہی یہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ افغانستان اور پاکستان
दोनों सी पैक के अंदर है, और ठीक है ना? ultimately होंगे। अब ये अल्टीमेटली होना है, होना तो है। हाँ, वो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, वो बिल्ली आ गई है भाई, तुम ये थोड़ी सी एब्रेशन है, ये मैं अगर कहूँ तो वक्ती तौर के ऊपर है, हमें परसिवियर करना होगा इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, मेरा अपना ख्याल है कि पब्लिक एजुकेशन होगा। जब पब्लिक को एजुकेशन होगा, पब्लिक, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि हमें पब्लिक डिस्कोर्स एक शुरू करना चाहिए, डिस्कशन शुरू हो, उनकी एजुकेशन हो कि भाई ये दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर आवर फ्यूचर उसमें। तो ये चीज़ें आइंदा प्रोग्रामों में हम ये सारी होंगी। चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना कि आइंदा प्रोग्रामों में हम कोशिश करेंगे कि इन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स भी आएँ, इन मुल्कों के डिप्लोमेट्स भी आए, इंश्योरेंस वो जो एक्सपर्ट्स भी आ जाए। हमारे भी जो एक्सपर्ट्स पुराने हैं, सब नहीं, मतलब कुछ को जिनको ये इस आइडिया का समझ आ गई है, वो भी हम उनको लाएंगे कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। हाँ, सीखें, उनसे भी डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। और इस तरह आपके बहुत से लोग वहाँ सर्व कर चुके हैं इस पूरे एरिया में, वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेटेजिकली भी रहे हैं इन्वॉल्व डिफरेंट वे, वो भी अपना एक्सपीरियंस देंगे। और हमारे बहुत से लोग जो हैं, वो जो दूसरे नॉन इस रीजन के जो लोग थे जिनके साथ सर्व किया, वो उनकी मेंटालिटी भी हमें बता सकते हैं। ओके, जब अब मैं टाइम हमारा ख़त्म हो गया, चले तो अब हमें ये अच्छा हुआ कि हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की कि हम आगे कैसे चलेंगे। तो व्यूअर्स, उसमें आपने देख लिया कि हम जो चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे अगले प्रोग्राम में, वो हमने यहाँ पे अभी बात की है। तो टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम विल सी यू। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में दोनों हमारे डॉक्टर साहब और एम्बेसडर साहब इकट्ठे हुआ करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आप हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय से। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।